शम्स कोनिया अक्टूबर 17, 1244 ईस्वी। बैलगाड़ी वाले दहकान ने मुझे शहर के बीचों बीच उतार दिया। जल्द ही मैंने अपने और घोड़े के कयाम के लिए एक जगह तलाश कर ली। चीनी की खरीदो फरोख्त करने वालों की सराय बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक थी। मुझे 4 कमरे दिखाए गए। मैंने वो कमरा मुंतखब कर लिया जहां एक चटाई बिछी थी। उस पर कंबल भी मौजूद था। तेल वाला लैंप जो अब आखिरी दमों पर था, और धूप में खुश्क की हुई एक ईंट रखी थी जिसे मैं बतौर तकिया इस्तेमाल कर सकता था। यहाँ से शहर और आसपास की पहाड़ियों का मंजर खूब अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। अपना सामान रखकर मैं बाहर निकल आया और शहर की सैर करने लगा। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे। मुख्तलिफ रस्म व रिवाज और समाज और कई ज़बानें बोली जा रही थीं। मैंने खाना बदोश मौसीकारों से उनकी मौसीकी सुनी, अरब सयाहों को देखा, ईसाई ज़ायरीन से वास्ता पड़ा, यहूदी सौदागर, बुद्ध आलिम और पुजारी, ईरानी फ़नकार, चीनी सर्कस, हिंदुस्तानी सपेरे, आतिश परस्त जादूगर, यूनानी फ़िलासफ़र। गर्ज़ के चंद ही घंटों में एक दुनिया देख ली। गुलामों का एक बाज़ार भी वहाँ मौजूद था। यहाँ भी अजीब व गरीब समा था। कई नाकाबिले तहरीर तमाशे देखने के बाद मैं नजूमियों से मिला जिनके पास चमकदार किस्म की गेंदें थीं। एक जादूगर आग के गोले मुंह से निकाल रहा था। चंद ज़ायरीन यरूशलेम की तरफ ज़ियारत के लिए रवाना हो रहे थे। शहर में एक अफरा तफरी का आलम था। हर शख्स अपने अपने काम के सिलसिले में भागा जा रहा था। लेकिन इतने हंगामों में भी मैं किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ था। मैं उस वक्त जागा जब मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द एक झमघटा लगा हुआ है, और तब मुझे एक सुनहरी उसूल याद आया। एक खुदा पर पुख्ता एतकाद रखना निहायत आसान है। बेऐब और मासूम उसी की ज़ात है, मगर ज़्यादा मुश्किल इंसान से मोहब्बत करना है, क्योंकि हर इंसान ऐबदार है। याद रखो, कोई शख्स मोहब्बत को उसी वक्त समझ सकता है जब उसके दिल में ये जज्बा अंगड़ाइयाँ ले रहा हो। मोहब्बत के बगैर कोई चीज़ काम नहीं आ सकती जब तक कि हम खुदा की मखलूक से मोहब्बत न करें, बल्कि उसके बगैर हम खुदा को भी सही तौर पर नहीं पहचान सकते हैं। मैंने तमाम बाग का एक चक्कर लगाया जहाँ हर तरह के अहले हुर्फा मौजूद थे और अपनी अपनी ज़ात के जाल में कैद थे। मैंने हर जगह की सैर की, लोगों की बातें सुनी। हर शख्स रूमी की बातें कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो इस कदर नामवर आदमी है। वो अपनी तारीफ़ें सुनकर क्या महसूस करता होगा। मेरे जहन में कई सवालात घूमने लगे। मैं मस्जिद के मुखालिफ सिमत चहलकदमी करते हुए निकल गया जहाँ रूमी तकरीर कर रहा था। रफ्ता रफ्ता माहौल में तब्दीली आती चली गई। जैसे ही मैं जुनूब की तरफ मुड़ा, मकानात और ज़्यादा खस्ता हाल नज़र आए। बागीचे की दीवारें मुनहदम होती जा रही थीं और बच्चे ज़्यादा शरारती और नाफरमान। अब बूबास में भी तब्दीली महसूस हो रही थी। कुछ भारी भारी, नामुनासिब सी, जैसे जगह जगह लहसुन के पौधे उग रहे हैं। आखिरकार मैंने उस सड़क पर कदम रखा जहाँ 3 किस्म की खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं किसी गलत जगह आ गया था। पहाड़ी की चोटी पर एक कमज़ोर नापुख्ता सा मकान जो बांस के सहारे खड़ा किया गया था, घास फूस की छत थी। उसी घर के आगे खवातीन का एक ग्रुप बैठा आपस में हंसी मजाक कर रहा था। जब उन्होंने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो उनके चेहरे पर बल पड़ गए।
انہوں نے میری جانب غصے سے دیکھا۔ ان کے عقب میں ایک باغیچہ تھا جہاں طرح طرح کے خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کی خبر گیری کون کرتا ہے۔ اس کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ جیسے ہی میں باغ کے قریب پہنچا، گھر کا دروازہ تیزی سے کھلا اور ایک عورت باہر آئی۔ وہ ایک بھاری تن و توش کی عورت تھی۔ قد بھی کافی لمبا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی شکاری کتے کی طرح تھیں۔ اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں بھی تھیں اور ایک گال پر جلنے کے داغ تھے۔ چند لمحوں کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ تمہیں کیا چاہیے؟ مردنما خاتون نے مشتبہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور اس کا نام پوچھا، مگر اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ یوں بلند کیا جیسے کسی مکھی کو اڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر وجہ تو بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایک کہبہ خانہ ہے؟ کیا تم درویشوں نے یہ حلف نہیں اٹھایا ہوا ہے کہ تم لہو و لعب سے دور رہو گے؟ رمضان کے دنوں میں ہم ہر قسم کی آلائش سے دور رہتے ہیں۔ تم بس فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اصل گناہ تو وہ ہے جو آدمی اپنی خوشی سے کرتا ہے، باقی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ صرف ایک غلاظت ایسی ہے جو کبھی صاف نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ احساس اور مہر ہے جو روح پر ثبت ہو جاتی ہے۔ تم بظاہر اپنے جسم کو عبادت اور روزے سے پاک رکھ سکتے ہو، مگر اصل پاکیزگی صرف اسی وقت آ سکتی ہے جب تمہارا دل صاف ہو اور محبت سے بھرا ہوا ہو۔ خواجہ سرا کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہ تھا۔ تم درویش لوگ دماغ سے کام نہیں لیتے ہو۔ میرے پاس ہر طرح کے گاہک آتے ہیں، مگر درویش، ایسے لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں۔ اگر میں تمہیں ڈھیل دے دوں تو خدا ہمیں عبرتناک سزا دے گا کہ ہم نے اس کے نیک بندے کو ورگلانے کی کوشش کی۔ مجھے بھی مذاق اور دل لگی کی سوچ رہی تھی۔ یہ اچھوتا خیال تم کو کیسے آیا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ خدا فوراً ہی آگ اور پتھر برسانا شروع کر دے گا جیسے ہی ہم گناہ کی طرف مائل ہوں گے؟ محافظ مردنما خاتون نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور میری طرف غضبناک نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی، تم اب دفع ہوتے ہو یا نہیں؟ گھبراؤ مت، میں یہاں کسی غلط ارادے سے نہیں بلکہ صرف اس خوشنما باغ کو دیکھنے آیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی سی بات تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب میری لڑکیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے ایک حسین نوجوان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی بہت شوقین ہے اور پھولوں پر کافی توجہ دیتی ہے۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس ماحول میں زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں محافظ خاتون سے کہنا شروع کیا، یہ لڑکی نہایت نفیس دل اور کردار کی مالک ہے۔ ایک دن وہ خدا کی تلاش میں ایک روحانی سفر پر جانے والی ہے۔ وہ تمہارا یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ جب ایسا وقت آ جائے تو تم اسے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ نائکا میری بات سن کر سخت برہم ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ میری لڑکیوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے۔ تم بس اب ایک لمحہ بھی یہاں مت ٹھہرو اور فوراً دفع ہو جاؤ۔ میں ابھی اپنے سردار کو آواز دیتی ہوں۔ وہ کون ذات شریف ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہتر ہے کہ تم اس کے سامنے مت آؤ۔ اب جلدی سے بھاگ جاؤ اور میرا وقت ضائع مت کرو۔ مگر ایک اجنبی جو گنڈوں کا سردار ہے کے بارے میں سن کر میں اپنے جذبہ تجسس کو روک نہ سکا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن میں دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت مجھے دیکھ کر حیرت زدہ مت ہونا۔ میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں
اور وہ صرف عبادت کو ہی فرض سمجھتے ہیں۔ وہ بس دکھانے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو پھول اور پرندے بھی میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان سن لے تو قرآن ان کے دل میں اتر جاتا ہے، اور پھر وہ سیدھا راستہ تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم انسان کے دل کا حال جانتے ہو؟ نائکا نیم دلی سے مسکرائی۔ یہ کس قسم کا علم ہے؟ ہر شخص ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، ہر آدمی ایک قرآن ہے، ہر شخص کے دل میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی تمنا ہے، خواہ وہ ایک طوائف ہو یا نیک اور پرہیزگار۔ پیدائش کے وقت ہی محبت کا جذبہ روح میں ودیت کر دیا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ جوان ہوتا جاتا ہے۔ 40 قوانین میں سے ایک یہی قانون اس وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ساری دنیا بلکہ پوری کائنات ایک انسان کے دل میں سمائی ہوئی ہے، اور یہ تم میں بھی ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے، یہاں تک کہ وہ اشیاء بھی جن سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ انسان بھی جن سے تم نفرت کرتی ہو، کئی صورتوں میں تمہارے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا شیطان کو بھی باہر مت تلاش کرو۔ یہ کوئی ایسا عفریت نہیں ہے جو باہر سے تم پر حملہ کر دے، یہ دل کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم اپنی ذات کی مکمل پہچان چاہتی ہو تو پوری ایمانداری سے اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا موازنہ کرو، تاریک اور روشن پہلو کا جائزہ لو۔ تمہارا دل و دماغ منور ہو جائے گا، اور پھر وہ خدا کی تلاش میں بے چین ہو جائے گا۔ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ جما کر وہ جھک گئی اور میری طرف خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایک درویش جو طوائفوں کی بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ بڑبڑائی، میں تمہیں تنبیہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری ان فضول باتوں میں آنے والی نہیں۔ ہمارے محلے سے دور رہنا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں سردار کو ابھی بلاتی ہوں، وہ تمہاری تیز اور خطرناک زبان فوراً کاٹ کر رکھ دے گا، اور میں اسے تمہارے سامنے کچا چبا جاؤں گی۔ ایلا، نارتھمپٹن، مئی 28، 2008۔ جب ایلا کی آنکھ کھلی تو اس نے کچھ بزمردگی سی محسوس کی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ایک انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تازہ اور خوشگوار ہوا نے اس کی طبیعت بحال کر دی تھی۔ اسے اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچ گئی ہے۔ کچن میں کافی تیار کرتے کرتے اس نے دراز میں سے اپنی تیار کردہ قرارداد نکالی اور اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ 40 سال کی عمر عبور کرنے سے قبل کے کام۔ نمبر 1، وقت کی قدر کرو۔ کوشش کرو کہ ہر کام اپنے وقت پر پورا ہو جائے۔ اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اپنے فرائض کی انجام دہی میں بہتری لانے کی کوشش کرو۔ ایک نیا اوقات نامہ تیار کرو۔ نمبر 2، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان کی فہرست تیار کرو۔ نمبر 3، جھریوں کو فوراً دور بھگاؤ۔ سکون بخش دوائیں استعمال کرو۔ کوئی نئی کریم ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت لگاؤ۔ نمبر 4، پردوں، چادروں اور صوفوں کی تبدیلی اور صفائی کا خاص خیال رکھو۔ نئے نئے پودے خریدو اور کشن تکیے بھی بدلتی رہا کرو۔ نمبر 5، اپنی زندگی کا تخمینہ لگاؤ اور عقیدوں کا جائزہ لو۔ نمبر 6، اپنی خوراک میں سے گوشت خارج کر دیجیے۔ ہر ہفتے ایک نیا صحت بخش مینو تیار کیجیے اور اپنے جسم پر توجہ دینی شروع کیجیے جس کا وہ مستحق ہے۔ نمبر 7، رومی کی غزلیں پڑھنا شروع کر دیں۔ نمبر 8، بچوں کو لے کر سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں۔ نمبر 9،
کھانا پکانے کی ترکیبوں سے متعلق اپنی کتاب تیار کریں۔ نمبر 10، اپنا دل کشادہ رکھیں اور محبت کرنا سیکھیں۔ 10ویں نقطے پر آ کر ایلا یکدم چونک گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا بات کہہ دی گئی ہے۔ حالانکہ اس نے خود ہی لکھا تھا، لیکن شاید کسی بھول چوک سے یہ جملہ سرزد ہو گیا ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے قلم زد کر دے، لیکن پھر رک گئی۔ وہ دیر تک یہ سوچتی رہی کہ جب وہ یہ نقطہ لکھ رہی تھی تو اس کے ذہن میں اصل مقصد کیا تھا۔ شاید میں دل نشین اور دل آویز ناشائستہ عبارت کا شکار ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی۔ کچھ دیر بعد محبت کے اصل مفہوم پر غور کرنے لگی۔ ڈیئر عزیز، آج میری سالگرہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے زندگی کا ایک لمبا سفر طے کر لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 کی عمر کو پہنچنا ایک معراج ہے، خاص طور پر عورت کے لیے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 کو 30 سمجھ لو اور 60 کو 40۔ لیکن یہ بات مجھے عجیب سی اور دور از کار لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم آخر کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 40 40 ہی ہوتا ہے۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب میں زیادہ تجربہ کار، زیادہ عالم، زیادہ عقل مند ہو گئی ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ میرے بھورے بال اور زیادہ چمکنے لگے ہیں۔ سالگرہ کا دن میرے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، لیکن آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سینے پر کچھ بوجھ سا تھا۔ کئی سوالات میرے ذہن میں تھے۔ خیر، پھر میں اٹھی اور گھر والوں کے لیے کافی تیار کی۔ میں سوچتی رہی کہ کیا یہی زندگی ہے، اور کیا یہ آئندہ بھی اسی طرح گزرے گی؟ اور پھر ایک ڈراؤنے تصور نے مجھے ڈس لیا۔ یہ ہاں اور نہ مل کر مجھے کب تک ڈراتے رہیں گے؟ اب میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں۔ خیر اندیش، ایلا۔ ضروری نوٹ: میں شرمندہ ہوں کہ تم کو دلچسپ اور شوخ ای میل نہیں بھیج سکی۔ نامعلوم کیوں میں اندر سے اپنے آپ کو کچھ بجھا بجھا سا محسوس کر رہی ہوں، مگر اس کی وجہ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس کا تعلق 40 سال کی عمر سے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس عمر میں ایسے طوفان آتے ہی رہتے ہیں۔ ڈیئر ایلا، سالگرہ مبارک ہو۔ مرد اور عورت دونوں کا 40واں سال مثالی ہوتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ صوفیانہ علم کے مطابق یہ عمر عروج کی طرف بڑھنے کی ایک علامت ہوتی ہے؟ مزید یہ کہ روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ماتم کے لیے بھی 40 دن کا وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ نو مولود بچے کو بھی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے 40 دن لگتے ہیں، اور جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم سوچ بچار کے لیے 40 دن کا وقت لیتے ہیں۔ حضرت نوح کا سیلاب 40 دن تک بہتا رہا، اور جب پانی نے تباہی مچا دی تو اس کو اپنی جگہ پر آنے میں اور سارا گند صاف ہونے میں 40 دن لگے۔ اسلامی تصوف میں خدا اور انسان کے درمیان 40 ڈگری کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح عقل و شعور کی 4 منزلیں ہیں، اور ہر منزل 10 ڈگری پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ بھی 40 ڈگری بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ 40 دن اور رات جنگل میں بھٹکتے رہے۔ حضرت محمد کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب ان کو نبوت عطا ہوئی۔ گوتم بدھ نے برگد کے درخت کے نیچے 40 سال گزارے۔ شمس نے جو 40 سال کی عبادت کی، اس کا ذکر یہاں مناسب نہیں۔ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تم نے وہ ہندسہ عبور کر لیا ہے جو خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ فکر اور تردد چھوڑ دو کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو۔ جھریوں
اور بھورے بالوں سے خوف زدہ مت ہو، تمہاری طاقت 40 کے ہندسے میں پوشیدہ ہے۔ بہت بہت دعائیں عزیز۔ صحرائی گلاب، پونیا، اکتوبر 17، 1244 ء۔ طوائفوں کا وجود ازل سے قائم ہے، اسی طرح میرے جیسی عورتیں بھی بے شمار ہیں، مگر معلوم نہیں ایسی کون سی پہیلی ہے جو مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ مرد یہ کہنے کے باوجود کہ مجھے طوائفوں سے نفرت ہے انہی کے پاس جاتے ہیں، اور وہی لوگ ان طوائفوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ذلت کی عمیق گہرائیوں میں ایسے گرے ہیں کہ اب ہم اٹھ نہیں سکتے اور ہمیں زندگی بھر وہیں رہنا چاہیے۔ نہ جانے ہماری یہ تقدیر کس نے بنائی۔ بس میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ کچھ لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی کمائی کھا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور حرام کھانا انتہائی ذلت کی بات ہے۔ بہرحال ان کمینوں کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں۔ میں تو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس گناہ کی زندگی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور ایک نہ ایک دن ضرور یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ آج صبح جب میں جاگی تو میرے دل میں یہ خواہش بھڑکنے لگی کہ آج رومی کی تقریر سننی چاہیے۔ اگر میں اپنی نائکا سے اس خواہش کا اظہار کرتی تو وہ میرا خوب مذاق اڑاتی۔ کیا کبھی کوئی رنڈی بھی مسجد جاتی ہے؟ وہ ایک زبردست قہقہا لگاتے ہوئے کہتی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا۔ چنانچہ میرے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ گنجا درویش جب وہاں سے چلا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ نائکا بڑی گہری سوچ و فکر میں غرق ہے۔ یہ موقع مجھے اس سے بات کرنے کے لیے نہایت مناسب نظر آیا۔ اس کی یہ عادت مجھے معلوم ہوئی تھی کہ جب وہ بے حد پریشان ہوتی ہے تو اس وقت اس کے دل میں رحم اور نرم دلی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام سے بازار تک جانا ہے۔ اسے اعتبار آ گیا۔ میں نے مسلسل 9 سال تک ایک کتیا کی طرح خدمات انجام دی تھی اور کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ بس ایک شرط ہوگی، اس نے کہا، سیسم تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ مجھے سیسم اچھا لگتا تھا، ایک طویل قامت بھاری بھرکم آدمی جس کا ذہن ایک بچے کی طرح تھا۔ وہ قابل اعتماد، ایماندار اور معصوم شخص تھا۔ اس ظالم دنیا میں وہ اب تک کیسے محفوظ رہ گیا تھا، مجھے سخت تعجب تھا۔ اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ شاید اسے خود بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی طوائف قہبہ خانے سے باہر جانا چاہتی، سیسم اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا۔ وہ ایک ایسا بے ضرر اور مسکین شخص تھا کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ ہم دونوں گرد و غبار سے بھری سڑک پر چلتے رہے۔ جب ہم پہلے موڑ پر پہنچے تو میں نے سیسم سے ذرا انتظار کرنے کو کہا اور ایک جھاڑی میں گھس گئی، جہاں میں نے پہلے ہی مردانہ کپڑے ایک بیگ میں ٹھونس کر چھپا دیے تھے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ میں مردانہ کپڑے پہن کر مردانہ حلیہ بنا لوں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں نے یہ کام بھی کر لیا اور اب میں ایک عرب سیاح کے حلیے میں نظر آ رہی تھی۔ جب میں باہر آئی تو سیسم گھبرا گیا اور حیران و پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آؤ اب چلتے ہیں، میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اور میں نے اسکارف اٹھا کر اپنا چہرہ اسے تھوڑا سا دکھایا۔ صحرائی گلاب،
یہ تم ہو؟ سیسم نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھا اور سہم کر پوچھا، یہ تم نے ایسا عجیب لباس کیوں پہن لیا؟ اگر تم راز رکھنے کا وعدہ کرو تو بتاؤں گی۔ سیسم نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی کی۔ ہم ایک مسجد میں جا رہے ہیں، مگر یہ بات تم نائکا کو نہیں بتاؤ گے۔ سیسم کے ہونٹ تھر تھرانے لگے۔ نہیں نہیں، ہم تو بازار جا رہے ہیں۔ سیسم پریشان ہو گیا۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ یہ سن کر اس پر کیا گزرے گی۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر وہ آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے، میں نے اس کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ اگر وعدہ کرو کہ تم اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارے لیے بہت سی مٹھائی خریدوں گی۔ حلوہ بھی؟ سیسم ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا، اور حلوے اور مٹھائی کی لالچ میں ہم مسجد کی جانب چل پڑے جہاں رومی کی تقریر شروع ہونے والی تھی۔ میں نکائی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میری ماں اکثر مجھے یہ نصیحت کیا کرتی تھی، تم جہاں پیدا ہوئی ہو وہ جگہ تو مبارک ہے، مگر اس کا ستارہ منحوس ہے۔ واقعی ان دنوں ملک کے حالات بہت خراب تھے۔ لوگوں کے دل محبت سے خالی تھے اور ہر طرف نفرت اور بغض کا دور دورہ تھا۔ ہر روز یہ گلگلہ پھیل جاتا کہ صلیبی جنگ ہونے والی ہے۔ ہمارے کانوں میں ان کے ظلم کی داستانیں پھیلتی جاتیں۔ انہوں نے قسطنطنیہ میں بے پناہ مظالم ڈھائے اور انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ سارے شہر کو تاخت و تاراج کر دیا۔ چرچ کی اندرونی آرائشی اشیاء تک لوٹ کر لے گئے۔ اس کے بعد سلجوقی حملے کی خبر سنائی گئی۔ سلجوقیوں کے بعد منگول حملہ آور ہو گئے۔ دشمنوں کے چہرے بدلتے جا رہے تھے، لیکن کام ایک ہی طرح سے جاری و ساری تھا۔ میرے والدین عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور نان بائی کا پیشہ کرتے تھے۔ اپنے بچپن سے ہی بریڈ اور بسکٹ کی خوشبو جو اوون سے نکلتی تھی میرے پورے بدن میں رچ بس سی گئی تھی۔ اگرچہ ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہوتی تھی، میں چھوٹی سی بچی ہونے کے باوجود یہ جانتی تھی کہ ہم لوگ غریب ہیں، مگر در حقیقت ہم لوگ غریب نہیں تھے، کیونکہ میں نے غریبوں اور بھوکوں کو دیکھا ہے۔ وہ ہماری بیکری پر بھیک مانگنے آیا کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں کتنی حسرت اور التجا ہوتی تھی، اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہر رات بستر پر جانے سے قبل میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ ہم لوگ بھوکے نہیں سو رہے ہیں۔ میں خدا سے دوستوں کی طرح بے تکلف تھی اور خوب باتیں کرتی تھی۔ جب میری عمر 2 سال کی ہوئی تو میری ماں ایک بار پھر امید سے ہو گئی، مگر اس بار میری ماں کافی بیمار ہو گئی۔ اس کا پیٹ سوج گیا اور اس میں شدید درد رہنے لگا۔ ماں کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کا چلنا پھرنا 2 بھر ہو گیا۔ دائی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ بیماری بڑھتی چلی گئی اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا علاج کریں۔ بعد میں پتہ چلا کہ بیک وقت 3 بچے اس کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہیں۔ تینوں لڑکے تھے اور ان تینوں نے مل کر خوب ادھم مچایا ہوا تھا۔ تینوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو ناف کی نالی اس کی گردن میں پھنسا کر مار ڈالا تھا اور بطور انتقام مردہ بھائی نے دوسروں کے باہر آنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ 4 روز تک میری ماں اذیتیں برداشت کرتی رہی۔ ہم لوگ اس کی چیخیں برداشت کرتے رہے اور پھر یہ چیخیں یکدم خاموش ہو گئیں۔ ماں تو نہ بچ سکی، لیکن دائی نے پوری کوشش کی کہ میرے بھائیوں کو بچا لے۔ اس نے میری ماں کا پیٹ کاٹ ڈالا، مگر ایک ہی لڑکے کو بچا لینے میں کامیاب ہو سکی۔ تو یہ تھی کہانی میرے بھائی کے پیدا ہونے کی، مگر یہ اس کا بہت بڑا جرم بن گیا اور میرے باپ نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔
یہاں تک کہ حلقہ عیسائیت میں شامل کرنے کی رسم میں بھی اس نے شرکت نہیں کی۔ ماں کے رخصت ہونے کے بعد باپ کا رویہ انتہائی تلخ اور بے پناہ درست ہوتا چلا گیا۔ زندگی میں اب وہ مزہ نہ رہا۔ بیکری تباہی سے دوچار ہونے لگی اور ہمارے گاہک بھی منہ موڑ گئے۔ میرے دل میں یہ خوف جاگزیں ہو گیا کہ اب ہم مفلس و نادار ہونے والے ہیں۔ چنانچہ میں نے روٹیاں جمع کر کے اپنے بستر کے نیچے چھپانا شروع کر دیں، مگر میرا بھائی خواہ مخواہ مارا گیا۔ میں نے تو کچھ عرصہ اپنے ماں باپ کی آغوش میں اچھی طرح گزار لیا تھا، مگر اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو بہاتا رہا۔ میں نے بے انتہا کوشش کی کہ کسی طرح اپنے بھائی کو اپنے باپ کے ستم کا شکار ہونے سے بچا لوں، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ 1 سال بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میرے بھائی کی زندگی میں یہ فرق آیا کہ پہلے وہ صرف باپ کے ظلم کا شکار تھا، اب باپ اور سوتیلی ماں دونوں مل کر اسے عذاب میں مبتلا رکھتے۔ اب وہ گھر سے بھاگنے لگا اور اس نے بری صحبت اختیار کر لی۔ جب بھی وہ گھر آتا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ وہ کتنا بڑا بدمعاش بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن باپ نے اس کو اس بری طرح مارا کہ اس کی جان پر بن آئی۔ اب بھائی کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مستقل نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکتی چلی گئی۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل و دماغ میں کوئی لاوا پک رہا ہے، مگر میں یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ جذبہ کیا گل کھلائے گا۔ کاش میں جان پاتی اور کاش میں اس المناک حادثے کو روکنے پر قادر ہوتی۔ موسم بہار کی ایک صبح باپ اور سوتیلی ماں مردہ پائے گئے۔ انہیں زہر دے کر مار ڈالا گیا تھا۔ ہر ایک نے میرے بھائی پر شک و شبہ ظاہر کیا۔ جب محافظوں نے سختی سے پوچھ گچھ شروع کی تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا۔ میں نے پھر اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اب میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ اب میں بھی گھر میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی بیکری چلا سکتی تھی۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ ایک دن میں بس میں بیٹھی اور قسطنطنیہ آ گئی۔ اس بس میں سب سے کم عمر مسافر تھی اور میرے ساتھ بھی کوئی نہ تھا۔ کچھ دور سفر کرنے کے بعد ایک جگہ ڈاکوؤں نے بس کو روک لیا۔ انہوں نے مسافروں سے ایک ایک چیز چھین لی۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، چنانچہ میں ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ مجھے کچھ نہ کہیں گے، مگر گھوٹ مار کے بعد جب وہ جانے لگے تو اچانک سردار کی نگاہیں مجھ پر پڑ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب میں ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ آؤ چلیں، سردار نے ساتھیوں کو حکم دیا اور مجھے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ میں نے بے حد ادھم مچایا اور ہنگامہ کیا، مگر بے بس ہو کر رہ گئی۔ میری اچھل کود کے دوران ایک بھی مسافر میری مدد کو نہ آیا۔ وہ ڈاکو مجھے لے کر ایک جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہاں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہاں تو بڑی رونق ہے اور پورا ایک گاؤں بسا ہوا ہے۔ وہاں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ بطخیں، بھیڑ، بکری اور دوسرے جانور ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ یہ ایک بڑا مثالی گاؤں لگتا تھا، سوائے اس کے کہ یہاں کے مرد جرائم پیشہ تھے۔ جلد ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ سردار مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ گاؤں کا چودھری شدید بیمار تھا۔ اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اس کے تمام جسم پر سرخ چھالے پڑ گئے تھے۔ 1000 علاج کیا گیا مگر سب بے سود۔ حال ہی میں ایک تجربہ کار حکیم نے یہ نسخہ تجویز کیا تھا کہ اگر وہ ایک رات کسی کنواری دوشیزہ کے ساتھ گزار لے تو تمام بیماری اس کے جسم میں منتقل ہو جائے گی اور چودھری بالکل بھلا چنگا اور پاک ہو جائے گا۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات گزرے ہیں جنہیں میں بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتی۔
جنگل میں گزارے ہوئے وہ دن بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آج بھی جب جنگل کا نظارہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے تو مجھے انناس کے درخت بہت یاد آتے ہیں۔ میں ایک دوسری عورت کے ساتھ اپنا بیشتر وقت انہی درختوں کے سائے میں گزارا کرتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں بن گئی تھیں۔ وہاں کی زیادہ تر عورتیں ان ڈاکوؤں کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں، مگر چند ایک طوائفیں بھی تھیں جو اگرچہ اغوا کر کے لائی گئی تھیں مگر اب اتنی خوش تھیں کہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ یہاں سے جانا کیوں نہیں چاہتی، جبکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موقع پاتے ہی فرار ہو جاؤں گی۔ بار برداری کے لیے گاڑیاں جنگل سے باہر نکلتی رہتی تھیں، جن میں سے زیادہ تر تاجروں اور امیروں کی ملکیت تھی۔ یہ بات باعث تعجب تھی کہ ڈاکو انہیں کیوں نہیں لوٹتے تھے۔ کافی دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ڈرائیور حضرات ڈاکوؤں کا خراج ادا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے تمام انتظام مکمل کرنے کے بعد ایک گاڑی والے کو روک لیا جو شہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ میرے پاس رقم کہاں تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ رقم کے بدلے میں اسے کیا چیز دی جا سکتی ہے۔ جب میں کئی دنوں کے بعد قسطنطنیہ پہنچی تب مجھے اندازہ ہوا کہ جنگل میں رہنے والی طوائفیں وہاں سے نکلنا کیوں نہیں چاہتی۔ شہر تو اور زیادہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بے حد سنگ دل اور بے رحم تھا۔ اب یہاں مجھے نئی زندگی کا سفر شروع کرنا تھا، اور پھر شہر نے میرے جسم اور روح سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں پایا۔ گناہوں، وحشیانہ پن اور جنسی بے راہ روی کی دنیا۔ یہاں بیماریاں بھی بے شمار اور عجیب و غریب اقسام کی تھیں۔ مجھے کئی ایک اسقاط کرانے پڑے، یہاں تک کہ میں اس قدر تباہ و برباد کر دی گئی کہ میں کسی کام کے قابل نہ رہی۔ میں نے اس دنیا میں ایسے ایسے نظارے دیکھے کہ جن کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ایک دن میں نے یہ شہر چھوڑ دیا اور فوجیوں، اداکاروں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ خوب سفر کیا۔ اسی دوران وہ بھی مجھ سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تب ایک آدمی مجھے اپنے مطلب کا نظر آیا۔ اس کو جیکال ہیڈ یعنی گیدڑ کے سر والا کہتے تھے۔ وہ مجھے کونیا کے اس قحبہ خانے میں لے آیا۔ نائکا کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کون ہوں۔ اس نے بس یہ دیکھا کہ میں حسین اور جوان ہوں، بلکہ اسے یہ جان کر اور خوشی ہوئی کہ میں بالکل بنجر ہوں اور کسی قسم کی کوئی دشواری کا باعث نہیں بنوں گی۔ اسی بنجر پن کے حوالے سے اس نے مجھے صحرائی گلاب کا لقب دے دیا۔ یہ نام میرے اوپر خوب پھبتا تھا اور مجھے پھولوں سے عشق بھی تھا۔ میں چاہتی تھی کہ خدا سے دوبارہ دوستی کر لوں، اور یہی سوچ کر میں باغبانی میں زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ جب میں اور سہسم مسجد کے قریب پہنچ گئے تو میری آنکھوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ ہر عمر اور ہر پیشے کے لوگوں سے کونا کونا بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ پچھلا حصہ جو خواتین کے لیے مخصوص تھا اس پر بھی مردوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب جگہ ملنا تو ناممکن ہے کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑ گئی جو اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا۔ میں نے سیسم کو باہر ہی چھوڑا اور خود اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال اس طرح مردوں کی مسجد میں مجھے عظیم رومی کا خطبہ سننے کا موقع مل گیا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر میں پہچان لی گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے تمام بیکار خیالات کو جھٹک دیا اور تقریر سننے میں محو ہو گئی۔ خطبہ جاری تھا۔ رومی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مشکلات اس لیے پیدا کیں تاکہ انسان کو خوشیوں کی قدر و قیمت کا احساس ہو۔ جب مخالفت ہوگی تو دوسرا رخ بھی سامنے آئے گا۔
خدا کا چونکہ کوئی تاریک رخ نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر دم روشن پہلو کی طرف سے ہی نظر آتا ہے۔ تقریر کے ساتھ ساتھ مقرر کی آواز کا زیر و بم بھی اونچا نیچا ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے باز گشت گونج رہی ہو۔ زمین کی پستی اور آسمان کی بلندی پر غور کرو، دنیا میں ہر جگہ یہ اونچ نیچ قائم ہے، تری اور خشکی، امن اور جنگ۔ یہ مت بھولو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی کسی مصلحت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس نے کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی، خواہ وہ قہر و غضب ہو یا صبر و تحمل، ایمانداری ہو یا بے ایمانی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں بھی مستقل دعائیں کرتی رہی اور کئی باتیں میرے ذہن میں آتی رہیں۔ میری ماں کی بیماری، بھائی کا ناقابل برداشت رویہ، اپنے باپ اور سوتیلی ماں کا قتل، جنگل میں میرے اپنے شب و روز، اور قسطنطنیہ کی سڑکوں پر جاری و ساری قتل و غارت اور ہر طرح کی زیادتیاں۔ میری کہانی بے شمار یادوں سے وابستہ تھی۔ عوام سے بھری مسجد میں رومی کی دل پذیر باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا ابر کرم میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں خوشی سے جھوم اٹھی۔